नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये टीवी गुलबर्गा पर माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मजहरुल क़ादरी साहब। मौलाना मजहरुल क़ादरी साहब नूरानी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं और कर्नाटक इमाम्स एसोसिएशन गुलबर्गा ज़िला के नायब सदर हैं। तो मौलाना इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम किस तरह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम किया करते थे। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आली जनाब सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब और इनकी पूरी टीम ATV की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल बिल्कुल पाबंदी के साथ प्रोग्राम रहमत रमज़ान ये ATV के ज़रिए चलाया जाता है। इसके पीछे बड़ी मेहनतें भी हैं और बड़ी कोशिशें भी हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब और इनकी पूरी टीम को इसका बदला अता फ़रमाए और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। आमीन। जैसे कि जनाब सरमद साहब ने सवाल किया कि माह रमज़ानुल मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का कैसा रहा, किस तरह गुजारते थे। आप याद रखिएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले आप उसकी तैयारी करते थे और तैयारी करते थे और तैयारी इतनी लाजवाब होती थी तो महसूस होता था कि यकीनन अब आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का है। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो आप शाबानुल मुअज़्ज़म से तैयारी करते, उसके बाद जो ही रमज़ान शरीफ आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक जो ही दाखिल हो जाता, साया फ़िक्र होता, तो सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम आप बड़ी पाबंदी के साथ करते। तो पूछा गया कि वो 4 काम कौन से है, तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि सबसे पहला काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल करते थे। यानी आप रात में क़ियामुल लैल करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर रमज़ान में नहीं करते थे, बहरहाल आप गैर रमज़ान से ज़्यादा आप रमज़ानुल मुबारक में क़ियामुल लैल करते थे। तो इससे बात एक मतलब ये निकलता है कि हमें भी क़ियामुल लैल करना चाहिए। यानी जितना हो सके क़ियामुल लैल करके कसरत नवाफिल यानी जो तिलावतें जो इबादतें हमें करनी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ मांगते थे आप अल्लाह की बारगाह में। माह रमज़ानुल मुबारक में आप कसरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ मांगते थे, दुआएं करते थे। जबकि देखिए आप सय्यदुल मासूमीन हैं, आप जो है इमामुल अंबिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह से क्या कहेंगे बड़ी आजिज़ी व इनकिसारी के साथ आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते थे। तो इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कसरत से करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप फरमाती हैं कि आप कुरान करीम फुरक़ान हमीद का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आप दौर फरमाते। यानी कि आप फरमाती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम हज़रत जिब्रील को सुनाते और हज़रत जिब्रील सरकार मदीना को सुनाते। इस तरह आप कुरान करीम का दौर करते। चौथी बात यह है कि आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से आप सखावत करते। सखावत जो एक इस्लाम का एक बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे मकाम व मर्तबा रखने वाला ये सखावत का मामला है। तो आप फरमाती हैं कि ये 4 काम आप बड़ी कसरत से करते थे माह रमज़ानुल मुबारक में। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक के एहतमाम के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। जैसा कि आपने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल फरमाया करते थे। तो आज माह रमज़ान में बेदारी का एक अजब रुझान देखने को मिल रहा है। लोग मस्जिदों में कम, मस्जिदों के बाहर ज़्यादा रात गुजार रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस क्या सीधी सादी ये बात है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा, आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद है। अब हमें चाहिए कि उस पर हम अमल करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं से खुश होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम किए जाते हैं। तो आप याद रखिए कि आज जो क़ियामुल लैल का, जैसा कि आपने कहा कि आज क़ियामुल लैल कम हो गया है और लोग जो है बिल्कुल रात में जागते हैं, जाग कर माह रमज़ानुल मुबारक न जाने कहाँ कैसा
کس طریقے سے گزارتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو لیکن میں یہی گزارش کروں گا کہ ناظرین سے کہ مسلمانوں سے کہ بھائی رمضان المبارک آپ آئے تو سرکار مدینہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ قیام اللیل کرے, جہاں تک ہو سکے راتوں کو کٹوں پر, روڈوں پر, ہوٹلوں پر, ڈھابوں پر نہ گزارے, بلکہ اللہ نے رمضان المبارک دیا تو اس کا احترام کرے. جہاں تک ہو سکے ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے اور رمضان المبارک میں جہاں تک ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. تو مولانا رمضان المبارک میں لوگ رمضان کٹس دیتے ہیں جی, اور زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں, تو وہ بھی ایک طرح کی نمائش کی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے قطار لگائی گئی ہے, بہت سا ہجوم جمع ہے, ایک طرح سے اس کا کیا اس طرح سے اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آج جو راشن کٹس جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ غربا, فقراء, یتیموں میں جو کیا کہیں گے راشن کٹ سے تقسیم کیے جاتے ہیں, لیکن وہ تقسیم کم ہوتی ہے, اس کی نمائش زیادہ ہوتی ہے. آپ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کوئی چیز, کوئی نیک کام کرو یا کوئی نیک عمل کرو تو تم اس طرح کرو کہ تم جو سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو تمہارے الٹے ہاتھ کو, یعنی دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. اگر واقعی میں اگر آپ دے رہے ہیں, دینے کے بعد آپ اس طرح لوگوں میں مشہور ہونا چاہ رہے ہیں یا لوگوں میں بتلانا چاہ رہے ہیں, تو آپ یاد رکھیے گا یہ آپ کا عمل بروز محشر میں آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. تو جہاں تک ہو سکے ہمیں نمائش نہیں کرنا چاہیے, اور یہ ایک طریقہ کا کیا ہے, ریاکاری ہے. اور ریاکار آدمی کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں. تو میں جہاں تک ہو سکا میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو راشن کٹس دیتے ہیں, جو بھی, ہاں واقعی میں اگر آپ راشن کٹس جو دے رہے ہیں واقعی میں اگر آپ اس سے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے اور کوئی آپ ایک اچھا سا پلان بنانے کے لیے تاکہ لوگ جو ہے اس سے جڑ سکے, واقعی میں اگر آپ کی یہ نیت ہے تو یہ قابل تقلید ہے یہ عمل. لیکن اگر آپ کیا کہیں گے چھوٹے کیا کٹس تقسیم کر رہے ہیں, راشن وغیرہ دے رہے ہیں, لیکن لوگوں میں نمائش کر رہے ہیں, اس کو نہ اسلام پسند کرتا ہے نہ رسول اللہ پسند کریں گے نہ اللہ پسند کریں گے. یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ عمل ریاکاری میں آئے گا, اور ریاکاری بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. اور رمضان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جی, تو یہ اور اس میں وہی لوگ مدعو کیے جاتے ہیں جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں جی, لیکن غریبوں کے لیے کوئی افطار پارٹی نہیں ہوتی. اگر یہی رقم بچا کر جی غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے تو اس کا زیادہ اجر ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل آپ کی بات سے میں 100% جو ہے شور کرتا ہوں یقیناً, کیونکہ آپ جیسا کہیں گے پارٹیاں بڑی بڑی ہوتی ہے, لیکن وہ کیا کہیں گے وہ بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں بالکل, اگر کوئی یہ نیت سے کر رہا ہے کہ بھائی میں جو پارٹی کر رہا ہوں شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگ جڑے, بڑے بڑے لوگ میری تعریف کرے, سوشل میڈیا پہ میری واہوائی ہو, اگر کوئی یہ نیت سے کرتا ہے تو ٹھیک, یہ وہی ریاکاری میں شامل ہوگا. اور ریاکاری کا جیسے کہ بتائے گا کہ آپ کے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی افطار پارٹی کر رہے ہیں, آپ افطار پارٹی اس اہتمام کے ساتھ کرے, نہ اس میں امیر اور غریب کا کچھ آپ فاصلہ نہ رکھے, نہ آپ کیا کہیں گے کوئی پارٹی کا فاصلہ رکھے, نہ کوئی غیر پارٹی کا فاصلہ رکھے. بالکل نہیں, بالکل آپ جب افطار پارٹی کر رہے تو بالکل آپ ایک جس طرح مسلمان کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے, جس طرح کیا کہیں گے روزے داروں کو روزے کھلانے کا جو حکم دیا گیا ہے قرآن میں, حدیث میں, جس کا بڑا ثواب ہے, یقیناً اگر آپ وہ اجر کے ساتھ, وہ نیت کے ساتھ اگر آپ افطار پارٹی کراتے ہیں تو یقیناً یہ قابل قبول ہے. وہ یہ روزہ افطار کروانا ایک مستحسن عمل ہے, بالکل بالکل, لیکن اس کو پارٹی کا نام دیا گیا. جی تو یعنی یہ اس کی جو اسلامی اور روح پرور حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے مماثل ہے. پارٹی کیا ہو سکتی ہے؟ دعوت افطار ہونا چاہیے, ایک مستحسن عمل ہے. مولانا آپ چونکہ سنی امامس ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم رمضان کے آتی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو خوب سجایا جاتا ہے, سیریلز ہوتے ہیں, جانماز بدلے جاتے ہیں, آتش بازی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن مسجد جس مسلح سے چلتی ہے جی, تو اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے امام کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جی نہیں, یہ تو ایک آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ مسجد جو ہے مسلیوں سے اور امام سے چلتی ہے.
اگر یہ دو مسجد میں نہیں رہیں گے تو پھر مسجد نہیں چلیں گے بلکہ مسجد مصلح کی جو امام کا مصلح ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. جی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں کسی نماز میں امام نہ ہو, جی کوئی شخص امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتا. جی جی تو بالکل. امام کی اتنی اہمیت ہے, تو ہم اماموں کے لیے, مؤذنین کے لیے, مدرسوں کے معلمین کے لیے رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو تو سجا لیتے ہیں, جی جی آگ پاشی ہوتی ہے, اماموں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. آپ کو توجہ دلانا چاہیے. میں بس یہ گزارشات کروں پبلک سے آپ کہ جس طرح آپ مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں, کے بارے میں بھی سوچیں, مؤذنین کے بارے میں بھی سوچیں, حفاظ کرام کے بارے میں بھی سوچیں. ایک بات یاد رکھیے کہ مسجد کو سجانا, مسجد کو تیار کرنا, مسجد کو خوب تر بنانا, خوبصورت بنانا یہ برا عمل نہیں ہے. نہیں, میں برا نہیں کہہ رہا ہوں جی, لیکن اس کے ساتھ امام مؤذن کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. تو وہی بتا رہا ہوں نا کہ بھائی امام مؤذن کو پورا مہینہ گزر جاتا ہے, اس کا ہدیہ نہیں دیتے. شب قدر میں ہدیہ دیا جاتا ہے, تو بیچارے وہ لوگ, جب ہم خود اپنی پوری عید کی تیاری کر لیتے ہیں, لیکن امام کی مؤذن کی عید کی تیاری ہوئی یا نہیں یہ کوئی نہیں پوچھتا. نہیں بالکل, یہ جو ہے بالکل بہت اہم مسئلہ ہے. میں اس کی طرف, چونکہ آپ سنی امام ایسوسی سے نمائندگی کرتے ہیں, تو ان کے بھی کچھ تاثرات ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے اس معاملے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مساجد کی کمیٹی ہو یا مساجد کے ٹرسٹی ہو یا مساجد کے ذمہ داران ہو, وہ سب کی ذمہ داری ہے. امام, مؤذنین یہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں پوری مسجد کو چلانے والے, خدمت کرنے والے, 5 ٹائم آنے والے. تو مسجد کی کمیٹی بڑی تعداد میں ہوتی ہے اور مصلیان بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو صرف مسجد کی کمیٹی نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس مسجد میں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی کمیٹی, وہاں کے مصلیان, جتنے لوگ, یہاں تک کہ وہ محلے والے, بالکل وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام صاحب, مؤذن صاحب کا خیال رکھیں. جس طرح وہ اپنے لیے خیال رکھتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خیال رکھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پورے رمضان المبارک کی شاپنگ کرتے ہیں, لیکن امام صاحب, مؤذن صاحب, حافظ صاحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شب قدر میں ان کا ہدیہ وغیرہ دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی آج کے دور میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بالکل تبدیلی یہ ہے کہ آپ جو ہدیہ شب قدر میں دینے والے ہیں, آپ جو ہے 50% آپ پہلے دے دیجئے, اگر پورا بھی اگر ہو سکتا ہے تو آپ دے دیجئے. لیکن اس میں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پہ ہم نے بات کی ہے ٹاپک پہ, تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی نہیں, اس کے لیے جو ہے چندہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے, محلے سے اصول کیا جاتا ہے. تو آپ سیریل لگانے کے لیے, چننا لگانے کے لیے, سب کے لیے چندہ ہو سکتا ہے, تو امام کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جب ہمارے بالکل جب ہمارے تک یہ بات آئی تو ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بھائی, جب ایسا معاملہ ہے تو آپ مسجد کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں, آپ پورے لوگ جو ہے ملا کر پیسے جمع کر دیجئے, کیونکہ آپ جو ہے مسجد کمیٹی میں ہیں, آپ ذمہ داران ہیں. انتظامی کمیٹی کا مطلب ہے کہ وہ انتظام کرنا ہے پورا. تو آپ پورے مل کر اگر وقت سے پہلے حافظ صاحب, امام صاحب, مؤذن صاحب, خادمین کو اگر آپ دے دیجئے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے روزے کو دے دیجئے. آپ بالکل دینا چاہیے. پورا 20 دن تک, آپ 25-26 دن تک تراویح سنتے ہیں جی, 20ویں دن آپ معاوضے کی سوچتے ہیں. جی بالکل, میں یہی گزارش کروں گا کہ وقت سے پہلے ہدیہ دے دینا چاہیے. اس کے بعد جو مہینہ بھر جو چندہ وغیرہ جو بھی آپ کو لینا ہے, تعاون وغیرہ جو بھی ہے, وہ آپ پورا جمع کر لے کے پھر آپ اپنے میں تقسیم کر لیجئے. لیکن میں یہی گزارش کروں گا کہ امام صاحب, مؤذن صاحب, حافظ صاحب, خادمین کے لیے میں کیا کہوں گا, بالکل جو ہے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت, کیونکہ یہ لوگ آپ کو بارش میں بھی اویلیبل ملیں گے, دھوپ کے موسم میں بھی اویلیبل ملیں گے, سردی, بالکل کڑک سردی جس میں لوگ جو ہے باہر نکلنا مشکل ہے, لیکن یہی امام صاحب, مؤذن صاحب آپ کو صبح صبح مفلر, سوٹر وغیرہ پہن کے جو ہے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک امام, مؤذن, خادمین ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سال بھر آپ کے لیے تیار ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ عوام الناس کو بھی چاہیے کہ سال کے 12 مہینے جب یہ لوگ آپ کے لیے تیار ہے, آپ بھی ان کے لیے ضرور تیار رہنا چاہیے. ناظرین, اس پروگرام میں ہم صرف روزے, نماز, تراویح, زکوٰۃ کے مسائل ہی بیان نہیں کرتے علماء کے ذریعے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام اور مؤذنین کے مسائل کو بھی آپ کے سامنے لائیں, اور ایک پیغام دیا جائے کہ ہم کس طرح ہمارے علماء کی, ہمارے مؤذنین کے, ائمہ کی, حفاظ کی, دینی مدرسوں کے معلمین کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ پیغام بھی دینا اس پروگرام کا ایک اہم مقصد ہے. اور میں اس سے پہلے بھی اور بارہا آپ سے یہ اپیل کر چکا ہوں کہ آپ اپنی اپنی مساجد میں جس طرح تمام علماء
ہم نے انٹرویوز میں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ شعبان میں ہی ائمہ، مؤذنین اور دینی مدرسوں کے معلمین کے لیے، علماء کے لیے ایک مالی امداد کا ایک پیکیج تیار کریں اور ان کو رمضان کا چاند دکھتے ہی یا پہلے عشرے میں ہی آپ ان کی امداد کیجئے۔ یہ ایک رجحان، ایک طریقہ کار جو بہت ہی احسن طریقہ کار ہے، اس کو رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہی شروع کرنا چاہیے۔ میں نہ صرف ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے گلبرگہ کے بلکہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے پر غور کریں اور ائمہ مؤذنین کا بھرپور رمضان میں خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم مولانا مظہر القدری صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے یہ بات نہیں کہی بلکہ تمام ائمہ مؤذنین کے لیے، معلمین کے لیے بات کہی ہے کہ ان کا قبل از وقت رمضان کے ابتدائی دنوں میں خیال کیا جانا چاہیے۔ امید کہ آپ لوگ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں گے، یہ فکر عام کرنے کی کوشش کریں گے اور اس فکر کے تحت عمل بھی ہوگا۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔